वर्ज है। आज सफारी पार्क कराची का तफरी पार्क तो हमारे यहाँ वैसे कम है, लेकिन अगर हम देखें कि बल्दिया उज़्मा कराची के तहत तो सफारी पार्क है, कराची चिड़िया घर है, लांडी कोरंगी चिड़िया घर है, वो दिखाता रहता हूँ। और वहाँ पर जिस तरह से लोगों को सस्ती तफरी फराम की जा रही है वो भी दिखाता रहता हूँ। लेकिन अफसोस ये कि मैंने बताया था कि तकरीबन 407 एकड़ था, लेकिन कब्ज़ा माफिया ने अपना काम दिखाया। अब 204 एकड़ रह गया और मज़ीद इस पर गहरी नज़रें लगी हुई है। और फिर उसके साथ साथ ये हुआ कवानीन की जो खिलाफ वर्जी होती है। हाई राइज बिल्डिंग बननी चाहिए, बिल्कुल कराची में बननी चाहिए, खूबसूरत शहर है, बैन अवी शहर है, लेकिन सफारी पार्क एक ऐसी यानी कि ये आप समझ लें कि तारीख़ी जगह है और लोगों के लिए सस्ती फरामी है। इसमें एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर एक पहाड़ी कहलाता है जिसके ऊपर लोग आके तस्वीरें खिंचाते थे बड़े शौक से। जैसे अभी मैं खड़ा हुआ हूँ और मेरे पीछे आप देख रहा हो कि वो फ्लैट्स दूर दूर तक और एयरपोर्ट वगैरह, जहाज़ उड़ते उड़ते भी लोग देखते थे, चढ़ते उठते हुए सब देखते थे। अफसोस के वो सारा मज़ा किरकिरा कर दिया फ्लैट साइटों ने, ये सब फला। लेकिन चूँकि हम कवानीन पे अमल दरामद नहीं करते, उसकी वजह से ही होता है। मेरे पास एक नोटिफिकेशन है जो है 19 सितंबर 1996 का, जी हाँ, और ये लोकल गवर्नमेंट, मुक़द्दस लोकल गवर्नमेंट, और इनके पास ये लेटर नहीं होगा, हो सकता है, क्योंकि इनके पास कंप्यूटर में कुछ चीज़ होती ही नहीं है ना, ये निकाल के फिर खुद ही भूल जाते हैं, फिर या तो मुकर जाते हैं। तो ये लेटर निकला था और इसमें लिखा था कि साहब ये जो उस वक्त के वज़ीर आला सिंध थे, उन्होंने यहाँ दौरा किया था सफारी पार्क में, कुछ डायरेक्टिव दी थी। डायरेक्टिव बड़ी उस वक्त के जो वज़ीर आला थे उन्होंने अपने हिसाब से दी थी कि कराची वालों को सहूलत मिलेगी। सफारी पार्क की अहमियत का अंदाज़ा उनको था, हियत का अंदाज़ा था, इसलिए कि 1995 में फ़हीमुज़्ज़मा कैप्टन रिटायर फ़हीमुज़्ज़मा आए थे यहाँ पर 2 हेलीकॉप्टरों में। जी हाँ, हम लोग सब यहाँ इस पहाड़ी में मौजूद थे और शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी, उनका हेलीकॉप्टर आया था, फ़हीमुज़्ज़मा चला रहे थे और वो आया था सफारी एरिया में, जो मेरे पीछे झाड़ियाँ वाड़ी देख रहे हो उस तरफ आए थे। और फिर गाड़ियों से शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यहाँ आई थी, तो हम लोग यहाँ मौजूद थे, पूरी कैबिनेट मौजूद थी उस वक्त की। पीर मज़हर तो हम लोगों से मजाक कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मजाक कर रहे थे उस वक्त, मज़हर सारे थे। और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने दौरा किया था, बहुत अहम इक़दाम लेने के लिए कहा था, कुछ ऐलानात किए थे। मैं ऐलानात पे नहीं जा रहा क्योंकि उस पर ना तो पीएस पार्टी की हुकूमत ने अमल दरामद किया, शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाब को हकीकत का रूप दिया, नहीं दिया, खैर कोई बात नहीं। जो वज़ीर आला जो नोटिफिकेशन है इस पर बात करूँगा। वज़ीर आला सिंध उस वक्त के जो भी थे, उन्होंने 19 सितंबर 1996 के ये डायरेक्टिव है कि उन्होंने विज़िट किया था। और विज़िट करने के बाद उन्होंने कहा था कि सफारी पार्क जो है उसके अतराफ़ में 50 मीटर तक कोई बिल्डिंग या कोई ऐसी चीज़ नहीं बनेगी, क्लियर रहेगा एरिया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा, ताकि इसकी हिफाजत बरकरार रहे। आज आप देख सकते हो, मैं नहीं दिखाऊंगा, आप खुद आगे देख लेना या रोड से गुजरते हुए देख लोगे कि उस पर अमल दरामद हुआ कि नहीं हुआ। और इसके लिए बाकायदा उन्होंने डायरेक्टिव दी थी कि ज़िले इंतज़ामिया जो हमारी बड़ी मुक़द्दस है, यानी कि वो 18-19 वाले, 19 का तो ही नहीं, 18-17 वाले, और जो जाके जिले ठेले वाले को उड़ा के रख देते हैं और पूरे महीने प्रैक्टिस करते हैं, चाय और वो जो क्या होता है यार, वो तावीज़ और चीनी और बिस्किट के पैसे पूरे करते हैं, जमा कर लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं, जिनका काम है इंक्रोचमेंट ख़त्म करना। तो ज़िला इंतज़ामिया को कहा गया था कि वो इस पर काबू करेंगे, रेवेन्यू वाले के अमल करेंगे कि इसके चारों तरफ 50 मीटर तक कोई ऐसी चीज़ नहीं बननी, चाहे ना कब्ज़ा हो, ना गोड़ देहात बने, कुछ नहीं हो। लेकिन इस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। और उसके साथ साथ उन्होंने 30 एकड़ ज़मीन कहा था कि ये कब्ज़ा माफिया से वापस लेके दी जाए, जिस पे आज बुध बाज़ार लगता है, जिसमें बुध बाज़ार, वो आप जाते हो ना अलादीन की तरफ से आगे से, वो अलादीन तो जान छूट गई, लेकिन अभी वहाँ पे भी कोई मसला है, तो वो सफारी की ज़मीन है, वो भी गई। उसके साथ साथ उन्होंने कहा था, आबाद का दफ्तर था, उसको भी कहा था कि वो भी खाली करवा ले भाई, उसकी कैंसिलेशन का भी कह दिया था कि वो कैंसिलेशन करें, खैर वो मसला है। इसमें जो तकरीबन 8-9 चीज़ें थी, उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह थी और आखिरी थी, एच यानी कि नवी, कि डॉक्टर फरीद जो कि एडिशनल डायरेक्टर 1 थे, सफारी के डायरेक्टर थे, उनको कहा गया था कि यार हमारे पास इतला है कि आपके यहाँ घोष मुलाजिम है, फारिग करो इनको, फारिग नहीं करो, टर्मिनेशन लेटर दो। वज़ीर आला ने कहा था कि इसको फारिग करो। यार कुछ जहाज़ की आवाज़ आ रही है, उड़ के आ गया ना, हो सकता है स्क्रीन पे आया हो, ये जहाज़ दिखाना भाई, ये सफारी पार्क का बेहतरीन लुक है कि जहाज़ वहाँ से उड़ के आया था, लेकिन कैमरामैन हमारा सुबह मुकम था, पता नहीं कहाँ देख रहा था, पता नहीं क्या देख रहा था, यार इसने जहाज़ फोकस नहीं किया। मैंने कहा था कि पीछे एयरपोर्ट है, वहाँ से जहाज़ उड़ेगा। बहरहाल भाई जहाज़ उड़ के आ गया, ये मेरे पीछे से सर के ऊपर से जा रहा है, और यह है सफारी पार्क का लुक जिसको मैं कह रहा था।
لیکن یہاں سفاری پارک کا لک ختم کیا جا رہا ہے. جہاز میرے سر کے اوپر سے جا رہا ہے اور وہ سامنے ایئرپورٹ ہے, مجھے تو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. اور یقیناً اگلا جہاز کوئی اترے گا ہم پکڑنے کی کوشش کریں گے یا اترتے وقت, لیکن بہرحال ایئرپورٹ پیچھے ہے. ایک 4 دیواری آپ کو نظر آ رہی ہوگی جو ہینگر ہے کراچی ایئرپورٹ ٹرمینل 1 پر. جی ہاں, تو بہرحال تو انہوں نے جو نوی شیخ تھی اس میں کہا تھا کہ ڈاکٹر فرید قادری کو, ایڈیشنل ڈائریکٹر 1 کو سفاری پارک کو, کہ آپ کیا ریموو کریں, یعنی ان کو سروس سے نکال دیں گھوس ملازم کو. برداشت ہی نہیں ہے گھوس ملازم. یعنی اس زمانے میں اتنا اسٹرکٹلی جو ہے اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے زور دیا تھا. اور وزیر اعلیٰ سندھ اس وقت کے 19 ستمبر 1996 کو انہوں نے وزٹ کیا تھا. اور یقینی طور پر یہ وزٹ شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو وزٹ تھا اس کا فالو اپ وزٹ ہوگا جو انہوں نے بعد میں کیا تھا. لیکن حیران کن طور پر سفاری پارک, چلو 50 میٹر کے اندر تو کوئی دور کی بات ہے, یہاں تو قبضے ہی قبضے ہے اور یہ زمین بازیاب ہونے کو نظر نہیں آتی. نہ ضلع انتظامیہ کرائے گی, نہ ریونیو والے کچھ نہیں کریں گے. بہرحال چل رہا ہے پاکستان ہے, کاروبار چل رہا ہے تو دال دلیا لگا ہوا, رس ملائی چل رہی ہے. ضلع انتظامیہ کا کام کچھ اور ہے, وہ ٹھیلے والوں پہ ہتھا مار سکتے ہیں, یہ زمینیں خالی نہیں کرا سکتے. لیکن بہرحال سفاری پارک میں آج جو سہولتیں مل رہی ہیں وہ دکھا چکا ہوں, بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. گھوڑ سواری, گھوڑے پہ چلو کوئی بات نہیں بھائی, ڈائناسور کشتی پہ چلو, اور وہ جو عجب شوق ہے رسے میں پٹا ڈال کے جسم پہ اپنے آپ کو باندھ کے اس رسی سے لوہے کی راڈ سے ادھر جاؤ پھر وہاں سے واپس آؤ. پتہ نہیں کون سا شوق ہے ان لوگوں کو. اور اس پہ لڑکے لڑکیاں بچیاں سب بڑے بھی سب گھوم رہے ہیں. میئر کراچی بھی اس کے اوپر لٹک گئے تھے. کوئی شاباش ہے بھائی, خوب لٹکتے ہو تم. لیکن لٹکتے ہو تو ایئر بھی یہ تو 96 کا نوٹیفیکیشن بھی تو دیکھو یار. میرا ذرا یہ خوبصورت پھول سا مکھڑا نکالنا, گلاب کا پھول ذرا اسکرین پہ اگر چلا سکتے ہو تو چلا دو یار یہ نوٹیفیکیشن, تاکہ لوگ دیکھ لیں گے میرے پاس ہے. لیکن ان کو پتہ ہے کہ بغیر ثبوت و دلائل کے تو میں بات کرتا ہی نہیں ہوں نا. تو اگر دکھا دو گے تو مہربانی ہوگی ایڈیٹر صاحب, ورنہ تم ایک کان میں تو گانے سن رہے ہوتے ہو, دوسرے کان میں تو ہماری سنتے ہی نہیں ہو. جو ایشا کر دیتے ہو, جو چائے لگا دو, جان چھڑاؤ, نکلنے کی کرو گھر. خیر کوئی بات نہیں, آج محنت کر لینا بھائی, تو یہ لگا دینا. تو یہ تھا کہ سفاری پارک جو تھی ایک قیمتی زمین ہے, 407 ایکڑ سے کم ہو کے سمٹ گئی. لیکن ایک قریشی, ڈاکٹر اے قریشی, جی ہاں, یہ سارا پورٹلی جو ہے نا, سارے خزانہ ڈاکٹر اے قریشی نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. جی میں بتا دیتا ہوں نا یار, تم لوگ کہو گے پتہ نہیں کہاں سے اڑا لیا. تو بھائی میں بھی چیزیں رکھتا ہوں, لیکن ڈاکٹر اے قریشی جو تھے وہ ایک بانی تھے کراچی چڑیا گھر کے, اور مغربی اور مشرقی پاکستان کے پہلے ڈائریکٹر زو بھی وہ تھے. انتقال ہو گیا ان کا, کے ایم سی نے ان کا بھی مال نہیں دیا, کھا گئی ہے, کوئی بات نہیں, وہ دنیا سے گزر گئے. لیکن وہ اثاثہ تھے. اور سفاری پارک کا عتیق الرحمان جو مغربی پاکستان کے گورنر تھے, انہوں نے اس کا سفاری پارک کا افتتاح کیا تھا چڑیا گھر کے نام سے. نمبر پلیٹ بھی دکھا دیتا ہوں یار, ہوگی تو دکھا دوں گا. ایڈیٹر اگر گانے نہیں سن رہا ہوگا تو میری بات سن رہا ہوگا تو وہ بھی لگا دے گا, میں اس کو تو دے دوں گا. بھائی لگائے نہیں لگائے, اس بادشاہ آدمی ہے یار, ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال اگر ایک ہاتھ اچھا ہے سیاڑا, ایک ہاتھ میں ہینڈ فری لگاتا ہے, گانے سنتا ہے, تاکہ مالکان بھی گزرے تو سمجھے کہ کام کر رہا ہے. حالانکہ اس میں ہینڈ فری لگی ہوتی ہے, گانے سن رہا ہوتا ہے, دوسرے کان سے ہماری آواز سن رہا ہوتا ہے, پیکج بنا رہا ہوتا ہے. بہت سیاڑا ہے, کوئی بات نہیں, لیٹر لگا دے گا تو لگا دے گا. تو اس وقت کراچی میں سستی تفریح کی فراہمی میں کراچی چڑیا گھر اور سفاری پارک 2 دکھا چاہوں, لانڈی کورنگی ادھار رہا وہ بھی دکھا دوں گا کہ وہاں پہ بھی کیا کچھ ہے. لیکن اور کون کون سے تحفے آ رہے ہیں وہ بھی بتا دوں گا. لیکن میرا مسئلہ یہ نہیں ہے, میرا مسئلہ نوٹیفیکیشن میں جو لکھا ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کون کرائے گا. ضلع انتظامیہ آج کی کرائے گی. کمشنر کراچی بڑے زبردست آدمی ہے, دمنگ افسر ہے, سلیم راجپوت زبردست افسر ہے کہ پیکی کرتا نہیں, کسی کی سنتا نہیں ہے. امید ہے کہ شاید اگر یہ ہماری للو جو چل رہی ہے اس تک آواز پہنچ گئی اور شاید وہ آپریشن کر دے. اور نگراں حکومت بھی ہے, جسٹس ریٹائر مقبول باقر بھی ہے, تو اگر ابھی کام ہو گیا تو ہو گیا. جی اے شاہ کے یہ سفاری پارک کو اس کی جو زمین ہے, اس کی جو ملکیت ہے وہ اس کو فراہم کر دی جائے. اور جو گھوس ملازم تو خیر یہ کوئی بھی نہیں نکالے گا, کوئی نہ نکالے گا. اور نہ جو مافیا ہوتی ہے اس کی تو لوگ سرپرستی کرتے ہیں, چاہے وہ یونین کوئی کچھ نہیں, وہ بتا چکا ہوں. لیکن یہ جو 9 شقیں ہیں, یہ ڈاکٹر اے قریشی کا کارنامہ ہے کہ سنبھال کے رکھا ہے. لوکل گورنمنٹ کے پاس یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا, چیلنج کر رہا ہوں, نہیں ہوگا. ابے نکال, تمہارے پاس تو پچھلے ہفتے جو نکالتے ہو وہ بھی نہیں ہوتا, وہ مکر جاتے ہو. ابے ہم نے تو دیا ہی نہیں ہے, ہاتھ کھڑے کر لیتے ہو, ہم نے تو دیا ہی نہیں ہے, مال پکڑ لیتے ہو. پھر وہ کتنے افسر مارے گھوم رہے ہیں. ابے یار دے کے آئے تھے, لیٹر بھی مل گیا, بعد میں مکر گئے, فیک ہے. خیر کوئی بات نہیں. تو سفاری پارک تفریح فراہم کر رہا ہے, کرتا رہے گا. اس کے اطراف میں قبضہ ہوا ہے, قبضہ ہوتا رہے گا. ضلع انتظامیہ تعویذ خریدے گی, ڈبے میں چینی خریدے گی, پتی تب وہ بسکٹ خریدے گی. ٹھنڈی مشین تو ہے جس کے اندر بٹن دباؤ لال والا تو گرم پانی آتا ہے, چائے تیار, سوکھا دودھ لیں گے. یہ ان کا کام ہے. باقی اللہ کے الیکشن میں ڈیوٹی لگی ہے, قصبل نکل گئے ہوں گے, کام کرنا پڑ رہا ہوگا. ڈی آر او کے, ایس ڈی ایس سے بھی, اور اسسٹنٹ کمشنر کے تو مزے ہیں. بہرحال 17 گریڈ کے ہوتے ہیں, لیکن جو ٹون ہوتی ہے وہ 20 گریڈ کے اوپر ہوتی ہے. حالانکہ 17 گریڈ کے ہوتے ہیں, یہ 20 گریڈ کی. اور بلدیاتی ادارے کے 19 گریڈ والے کو کھڑا کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. لیکن افسران کو عقل آ گئی ہے کہ بھائی تم 17 کے ہو, 17 کے رہو, ہم 19 کے ہیں. بہرحال اب آنے والے دنوں میں بلدیاتی اداروں کے افسران کو مزید عقل آنے والی ہے.
اور ہو سکتا ہے. لیکن میرا پھر میں مدعے پہ آ رہا ہوں, کاش 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 کمشنر کراچی سلیم راجپوت اس نوٹیفیکیشن کو اسکرین پہ اگر چل رہا ہو تو دیکھ لیا ہوگا, اور اس کو لوکل گورنمنٹ سے منگوا لیں یا مجھ سے طلب کریں, حاضر ہے, اور اس پر عمل درآمد کرا دیں, قبضہ کی گئی زمینیں واپس کرا دیں. اس کے اطراف میں 50 میٹر تک کوئی چیز ایسی نہیں بنے, ہائی رائز بلڈنگ نہیں بنے, کیونکہ پہاڑی تباہ ہو چکی ہے, پہاڑی تباہ ہو چکی ہے. ابھی ادھر بھی تم اجازت دے دینا ہائی رائز بلڈنگ بنانے کے لیے, تاکہ وہاں سے ایئرپورٹ بھی چھپ جائے, تو خوبصورت ویو آ رہا ہے وہ بھی چھپ جائے, سفاری پارک کی زمین آ رہی ہے وہ بھی چھپ جائے, اور دور تک دیکھو, رات کو لائٹیں جلیں گی تو اور خوبصورت منظر ہوگا. یہ پہاڑی بنی اسی لیے تھی کہ یہاں پر لوگ آتے تھے, اپنی پکچر کھینچتے تھے, سیلفی بناتے تھے کہ ہم دکھا رہے ہیں, دیکھو بھائی ہم سفاری پارک گئے تھے. آج کون آئے گا یہاں پہ یار, کون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا. یہ ہے سفاری پارک جس کی زمینوں پر قبضہ ہوتا چلا گیا. اور وزیر اعلیٰ اس وقت کے یعنی 19 ستمبر 1996 کو انہوں نے آ کے باقاعدہ وزٹ کیا. شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو جب یہاں آئی تھی, انہوں نے جو ظاہر ہے انہوں نے کچھ ڈائریکٹیو دی ہوں گی تو سی ایم آئے ہوں گے, اور اس کے بعد انہوں نے یہ لیٹر نکالا ہوگا, لیکن عمل درآمد نہیں ہوا. لوکل گورنمنٹ کے لوکل گورنمنٹ کے عمل درآمد کم ہی ہوتا ہے, اس لیے کہ یہاں تو رس ملائی چل رہی نا, آج کے دور میں تو رس ملائی چل رہی ہے, عمل درآمد ہوتا نہیں ہے. تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے, نوٹیفیکیشن ہم لے کے بیٹھے ہوئے, آپ بولو تو میں جہاز بنا کے اس کا اڑا دوں, جنگل میں جا کے گرے گا, ایئرپورٹ میں تو نہیں جائے گا, جنگل میں گرے گا. ایئرپورٹ میں جائے گا تو میں اندر ہو جاؤں گا دہشت گردی کیس میں, تو یہ یہیں گر جائے گا, ٹپک جائے گا, یہ مجھے بچا لے گا. تو جہاز بنا کے اڑا دوں, یا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 امنڈمنٹ 2021 کی طرح نظر آتش کر دوں, جس کو لوکل گورنمنٹ کر چکی ہے, جس پہ منون عمل نہیں کرتی. اب آپ بتاؤ میں کیا کروں, آپ مجھے بتاؤ کیا کروں, میں وہ کر لیتا ہوں. ورنہ میرے پاس تو یہ ڈائریکٹیو موجود ہے. اگر سی ایم کی ڈائریکٹیو اس کا بھی جہاز بنا کے اڑانا ہے, لوکل گورنمنٹ نے اڑا دیا ہے, تو پھر تو رہے نام اللہ کا بھائی. ورنہ اگر سی ایم کی ویلیو نہیں ہے, وزیر اعلیٰ سندھ کی ویلیو نہیں ہے, اور شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو کا خواب پی ایس پارٹی والوں نے بھی پورا نہیں کیا, تو پھر ہم کیا کہیں, پھر ہم کیا کہیں کہ اگر وزیر اعلیٰ شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو کے خواب پورا نہیں کیا, تو یقیناً یہ وزیر اعلیٰ سندھ تو پھر نیچے ہے نا بھائی. آگے یہ بھی پی ایس پارٹی کے تھے, لیکن بہرحال نام نہیں لے رہا, کچھ نہیں لے رہا, میں تو نام صرف وزیر اعلیٰ کر رہا ہوں. تو بھائی مجھے بتاؤ کون عمل درآمد کرائے گا اس پھرے پہ, کون عمل درآمد کرائے گا؟ مجھے یہ بتا دو. زمین پہ قبضہ ہوتا ہوا دیکھتے رہو گے, کراچی کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھتے رہو گے, لوٹتے ہوئے دیکھتے رہو گے, اور جس سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے اس کے مزے لیتے رہو گے سرکار سے, یعنی کہ عوام کے پیسوں, یہ جو سفاری پارک میں جو لوگ آ رہے ہیں, ٹیکس دے رہے ہیں, گیٹ منی دے رہے ہیں, ٹکٹ لے رہے ہیں, اس پیسے سے تو تم کو تنخواہ ملتی ہے. تو اس کے اطراف کی چیزوں کو اس ڈائریکٹیو کی بنا پہ آپ بچا نہیں سکتے, ان کے چرند پرند کو آپ بچا نہیں سکتے, اس میں اضافہ نہیں کر سکتے. چلو نہ کرو, اس کی ڈائریکٹیو سی ایم کی ڈائریکٹیو پہ تو عمل درآمد کر لو, تاکہ ایک سفاری پارک ایک نمایاں طور پر دوبارہ جو پورے پاکستان میں مشہور ہے اور کراچی کی تاریخی حیثیت ہے, اور اس کو تو آپ بچا سکتے ہو, آپ بچا سکتے ہو, بالکل آپ کو سارے کام کر سکتے ہو, کرنے پہ آؤ تو. الیکشن 2024 8 مارچ اس کے لیے کام کر رہا ہو نا, دن رات کر رہا ہو نا, رات کو 3 بجے بھی جمائی آ رہی ہوتی ہے, لیکن بیٹھے ہوئے ہو نا. اب تو اور دن قریب آ رہے ہیں, ساری رات بھی جاگو گے, کر رہا ہو نا. تو یار وہ جو 8 گھنٹے 10 گھنٹے جو ہے اس میں بھی کام کر لو. جان چھوڑو پتھارے والوں کی یار, جان چھوڑو, وہ بھی تو پورا کام تو کرتے ہی نہیں ہو. پتھارے کب سے کمشنر, ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنروں کی فوج بیٹھی ہے, کتنے پتھارے ہٹ گئے. ٹریفک کی روانی پورے شہر میں روا دوا ہے, بھتے ہر جگہ چل رہے, ٹھیلے والوں سے مال گھسیٹ رہے ہو, ان کے پاس کھانے کو ہو نہیں ہے, مال ہمیں دو, مغرب کے بعد پیسے آگے لے جاتے ہیں, سب لے جاتے ہیں. لیکن بہرحال میرا مدعا یہ تھا کہ اس نوٹیفیکیشن پہ یہ جو ڈائریکٹیو تھی وزیر اعلیٰ سندھ کی 1996 کی, 19 ستمبر 1996 کی, وہ دکھا رہا تھا کہ کاش تم لوگ کے ذہن میں کچھ آ جائے, اور سفاری پارک جو قیمتی اثاثہ ہے, اور یہاں جو ہمارے ننھے منھے معصوم پیارے پیارے بچے بچیاں آتے ہیں, وہ آ کے ایک خوبصورت ماحول میں ایک دفعہ پھر تصویریں کھینچیں, یہاں سے ایئرپورٹ دیکھیں, وہ وہاں سے فلیٹوں میں جا کے آپ گلشن اقبال, لانڈھی, کورنگی کا ویو دیکھیں, آپ یہاں سے شاہ فیصل کا ویو دیکھیں. اور آپ جب ایئرپورٹ یہ دیکھ رہے ہو, رات کو لائٹیں جلیں گی تو شاید اسٹیل مل کی بھی کوئی نہ کوئی ٹنٹنا چمنی ومنی شاید نظر آ جائے. تو یہ میرا مدعا تھا, میں نے آپ کو بتانا تھا, میں نے بتا دیا. واللہ عالم بالصواب, عمل درآمد کوئی کرتا ہے کرے نہ کرے, کیونکہ بحیثیت صحافی میرا کام ہے چورن بیچنا, آپ کو بیدار کرنا, وہ میں نے کر دیا, اپنے خبر ٹھنڈی کرتا ہوں. عمل درآمد آپ نے کرنا ہے, میں نے تھوڑی کرنا ہے. میں نہ کروا سکتا ہوں نہ کر سکتا ہوں, صرف شور کر سکتا ہوں, سوئے ہوئے لوگوں کو, انتظامیہ کو جگا سکتا ہوں. عزیز عارف, ٹی وی ٹوڈے.
ہو یا بہار ہو، بھائی ویلفیئر فاؤنڈیشن تو ہے اور اس نے یقینی طور پر ایک نیک کام کیا جو کہ صدقہ جاریہ ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا لیکن آج پھر بتاتے ہیں کہ کیپٹن سرور شہید اسکول گلبرٹ ٹاؤن کلدم بلدیہ مستی میں جہاں پانی کی شدید قلت تھی اور اسکولوں میں ہے بھی اور واش روم کا بھی مسئلہ ہے، لیکن بہرحال وہاں پر اس فاؤنڈیشن نے بورنگ کے کام کی آغاز کیا تھا اور پھر اس کی تکمیل بھی مکمل کروا لی۔ یہ بھی شاباش ہے کہ کام بھی مکمل ہوا اور آج باقاعدہ پانی کی سپلائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اور فاؤنڈیشن کے صدر سید طارق شعیب، ڈائریکٹر ایجوکیشن محمد شریف خان، ایجوکیشن افسر ارشد علی اور ڈپٹی ڈائریکٹر سیدہ عائشہ قمر نے پودوں میں پانی ڈالا اور اس موقع پر دعائیہ تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا۔ ڈائریکٹر ایجوکیشن محمد شریف خان نے بہار ویلفیئر ایڈ فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پانی کی فراہمی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور صدقہ جاریہ ہے۔ اس کام کے بعد اسکول میں پانی کا بڑا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سید ارشد گیلانی جو کہ ماہر تعلیم بھی ہیں، ان کی کاوشوں کو بھی ہم خوش آئندہ قرار دیتے ہیں اور اس کا اعتراف تو ہم کرتے ہی ہیں، جن کی تکمیل کاوشوں سے یہ کام انجام پایا۔ اسی طرح ہمارے سب لوگ نیک جذبے سے کام کریں تو سب مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ اس موقع پر مسپل محکمہ تعلیم کے افسران اور اسٹاف بھی موجود تھا۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے کراچی۔ لوکل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ بورڈ جو کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 امینڈمنٹ 2021 کی مستقل خلاف ورزی کرتے چلتے آ رہے ہیں اور اس کتاب پر عمل درآمد تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ لہٰذا اب جو یقینی طور پر ایک پٹیشن پہلے ہوئی تھی آج سے 2-3 سال پہلے، لیکن اب ایک اور تازہ پٹیشن دائر ہونے جا رہی ہے اور ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ داخل ہو چکی ہے، لیکن جب کاغذات آئیں گے ہم آپ کو پورے کاغذات اسکرین پہ دکھائیں گے۔ لیکن ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ جو کہ ایک تو نکلا تھا 6 یا 7 تاریخ کو اور اس کے بعد 2023 میں، اس کے اندر واضح طور پر جو شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ کہتا تھا میونسپل کارپوریشن میں کہ میونسپل کمشنر گیٹ 18 اور 19 کا ہوگا اور ایڈمن برانچ سے ہوگا، سپرنٹینڈنٹ MND 19 کا ہوگا اور سینئر ڈائریکٹر کانٹیکٹ مینجمنٹ یہ آسمانی مخلوق ہوگی، یہ 18-19 کی ہوگی، یہ پوسٹ ہی نئی پیدا کی گئی تھی۔ چیف اکاؤنٹ آفیسر 18-19 کا ہوگا اور ڈائریکٹر کانٹیکٹ مینجمنٹ 17-18 کا ہوگا اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر تھی اور بہت ساری چیزیں تھیں اور لیکن کونسل والوں کی سیٹیں سب ختم، ساری سوجی والوں کی سروس تھی اور یہ 1-2 نہیں، یہ 14 گریڈ تک یہ سیٹیں لے گئے تھے، یعنی کونسل والے فرنچ فرائز بھی بیچنے کے قابل نہیں تھے۔ لیکن اس کے اندر فرق تھا، شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ میں 2 چیز تھی، ایک تھی میونسپل کارپوریشن، ایک تھی میٹروپولیٹن کارپوریشن میں اور ایک میونسپل کارپوریشن، لہٰذا فرق تھا اس میں۔ لیکن یہ اپنے شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ پر عمل درآمد نہیں کرتے تھے اور 17 گریڈ کے پارسل کر دیے میونسپل کمشنر، جس پر یقینی طور پر وہ اپنی کتاب کے پرچے اپنی شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ کے پرچے اڑا رہے تھے، جبکہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 امینڈمنٹ 2021 میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے 123 میں کہ شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ کونسل اپنا بنائے گی۔ اس کا یہ 2 بناتے ہیں، یعنی یہ لیٹر میں 2 لکھتے ہیں، 2 کا مطلب ہوتا ہے اگر یا مگر۔ اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر گورنمنٹ چاہے تو، اگر یہ چاہے تو اگر مگر تو چلتا نہیں ہے۔ قانون کے اندر سیدھا 123 کا 2 ہے اور 2019 تک تو یہی 123 کا چل رہا تھا، 2 آتا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ قانون میں اور احترام بھی کرنا چاہیے۔ اس کے تحت یقینی طور پر 19 گریڈ کا ہوتا تھا 2019 سے پہلے میونسپل کمشنر 19 کا، لیکن بعد میں انہوں نے داخانہ ملایا اور نوازنے کے عمل کے لیے باقاعدہ میونسپل کمشنر میں 18 بھی لگا دیا، کیونکہ ہائی کورٹ میں ایک سماعت تھی اور اسے بچنے کے لیے انہوں نے شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ جاری کیا تھا اور اس کا گزٹ بھی آیا تھا، جو پہلے آیا تھا اس کا گزٹ بھی۔ اب موجودہ شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ 2023 کا اس کا گزٹ جاری نہیں ہوا تھا تو یہ تو ہینگ ہے، لیکن اس میں بھی 18-19 کر دیا گیا تھا۔ حال ایکچوئل جو ہے جو قانون کے مطابق 19 گریڈ کا ہوگا اور ایڈمن برانچ سوجی سروس کا ہوگا۔ اس کے اندر بھی انہوں نے پڑخچے اڑائے قانون کے اور کونسل والوں کو میونسپل کمشنر بنا دیا۔ جی ہاں، اور ظلم یہ کیا کہ شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ تو اپنی جگہ، قانون کا جو احترام نہیں کیا اس کو نظر آتش کرتے ہوئے لانڈی ٹاؤن کے ایک آفیسر کو جو کہ جعلی بھرتی ہوا تھا اور جعلی سینئرٹی لسٹ پر 18 لیا، پھر 19 بھی ہو گیا ماشاء اللہ، اور اس لوکل گورنمنٹ کی مکمل سرپرستی میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 امینڈمنٹ 2021 کو نظر آتش کرتے ہوئے اس کو ٹھٹا تک میں میونسپل کمشنر لگا دیا تھا، چیف آفیسر۔ یہ کارنامہ یہ لوکل گورنمنٹ کرتی ہے، لیکن شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ کے اپنے ہی یہ پڑخچے اڑا رہے ہیں، جی ہاں مذاق اڑا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کونسل والوں کو آنکھیں بھی دکھا رہے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ بورڈ جس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ کونسل والوں کو چھیڑے، ان کا کام صرف اپنی 4 برانچوں کو دیکھنا ہے، صرف 4 برانچوں کو یہ باقاعدہ نوٹیفائی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سابق ایڈیشنل چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نجم شاہ، ADL ڈائریکٹر لوکل فنڈ آڈٹ، ریجنل ڈائریکٹر ذاکر حسین ریتان، ریجنل ڈائریکٹر موجودہ انور علی رخ بھی واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ بورڈ والوں کا کام نہیں ہے، اس میں دور رہیں، لیکن یہ
سنتے ہی نہیں. یہ کہتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں تیزی رہے, یعنی مندی تو آئے نہیں. وہ اس نے اتفاق ہے کہ ابھی مندی ہے الیکشن کی وجہ سے, ورنہ یہ تو رس ملائی سے کم تو کھاتے ہی نہیں ہے. بہرحال ابھی تو ریوڑیوں سے بھی گئے. خیر, تو یہ اپنے پڑکچے اڑا رہے تھے, جس پر اب ایک نئی پٹیشن جو ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں شاید آج دائر ہو گئی ہے. ہم کنفرم کر رہے ہیں, اگر دائر ہو گئی تو کل ہم اس کی ساری تفصیل دیں گے. لیکن شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ کے پڑکچے اڑنے جا رہے ہیں اور لوکل گورنمنٹ شکنجے میں آ رہی ہے. اور جو 17 گریڈ والے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ جو میونسپل کمشنر ہیں وہ تو گئے ہو گئے, لیکن اب یہ تو الیکشن کے بعد ہی ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ عدالت نے کوئی سماعت کی تو پہلے ہی ان کو فارغ کر دیں, کیونکہ منگو پیر کے میونسپل کمشنر آغا خلیق کی پٹیشن پر واضح طور پر فیصلہ آ چکا ہے کہ جونیئر آدمی سینئر پوسٹ پہ نہیں جا سکتا, جس کے تحت آغا خلیق فی الحال فرائض انجام دے رہے ہیں. لیکن لوکل گورنمنٹ نے, کیونکہ وہ ہمیشہ توہین عدالت کی مرتکب ہوتی چلی آ رہی ہے, اور فقریہ پیشکش ہے, دھڑلے سے ہوتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ نہ قوانین پر عمل کرتی ہے جو ایکٹ ہے, نہ پھر وہ شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ جو ان کی اپنا پیدا کردہ ہے, تخلیق ہے, مورخ خالق ہیں, وہ اس کے بھی پڑکچے اڑا رہے ہیں. لیکن پٹیشن دائر ہو چکی ہے, اور اب کے مہنگا پڑے گا موجودہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو, اور لوکل گورنمنٹ بورڈ کے سیکرٹری کو بھی اب عدالت میں سامنا کرنا پڑے گا. عزیز صارف, ٹی وی ٹوڈے